वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। पिछले दिनों में तो लग ये रहा था कि सियासत सिर्फ नाम है उस लफ्ज़ी जंग का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जारी थी। कभी मरियम नवाज़ साहिबा तो कभी उज़्मा बुखारी साहिबा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स। सिंध हुकूमत का जिक्र करें तो शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो भी सीनियर लीडरशिप है वो बात कर रही थी। मगर आज एक दफ़े फिर बहुत अरसे बाद हम कह सकते हैं तवज्जो वापस गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। आज जेल में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उनकी पार्टी के लोगों की, और वहाँ से ख़बर ये आई कि इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनको तब्दील किया जाएगा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया और फिर ये भी इत्तला सामने आई कि उनकी जगह पे उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। शुरू में जब इत्तला आई तो कुछ गैर यकीनी की सी फ़िज़ा थी, समझ नहीं आ रहा था कि ख़बर सही है कि नहीं, बल्कि एक आध प्राइवेट चैनल पे तो गौहर साहब की जो है तरदीद भी चल गई। फिर उन्होंने वजाहत की और कहा कि उन्होंने किसी जो निजी टीवी चैनल या सहाफ़ी है उससे ऐसी कोई बात नहीं की। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये सारी जो तफसील है इसको कंफर्म किया। उन्होंने वजह जो बताई वो थी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वफाकी हुकूमत की जो मिलिट्री ऑपरेशंस की पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उससे दूर रहे, और अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा नहीं कर पाए। आज का जो अफसोसनाक वाक़या था उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ख़राब है और हमें एक ऐसा वज़ीर आला चाहिए जो न सिर्फ इस पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा और PTI को दूर रखे बल्कि वफाकी हुकूमत को भी गाइड करे। इसके साथ साथ उन्होंने जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको मुल्क से निकालने का जो फ़ैसला है उस पर भी तनकीद की। ये सारा पैगाम सलमान अकरम राजा साहब ने दिया। अली अमीन गंडापुर साहब का भी जो इस्तीफ़ा है, एक्स के ऊपर उनका एक पोस्ट आया और उसमें उन्होंने कह दिया कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अब ऑब्वियसली सारी नज़रें खैबर पख्तूनख्वा पे लगी हुई हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर देखना होगा कि जो नए वज़ीर आला हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर से है उनकी कितनी जल्दी इलेक्शन होता है पार्लियामेंट में, वो चीफ़ मिनिस्टर बनते हैं तो उसके बाद काबीना में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। ये भी कहना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी बाकी जमातों के भी कुछ जो लीडर्स थे उनसे बनती नहीं थी। DI खान से फैसल करीम कुंडी साहब का ताल्लुक़ था, मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ था, राइवल्स थे वो अली अमीन गंडापुर साहब के, उनकी तरफ से भी जो है वो फ़ौरन रद्द अमल आया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। क्या कहने की वो कोशिश कर रहे थे ये जानना मुश्किल है। PMLN से भी रद्द अमल आया। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो टिशू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने अलबत्ता तारीफ़ की है इस फ़ैसले की। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जैसे अभी बताया, खैबर पख्तूनख्वा खैबर से उनका ताल्लुक़ है। स्टूडेंट फेडरेशन जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो PTI से वाबस्ता है और कहा यह जा रहा है कि वो भी एक जो हार्ड लाइनर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग सपोर्टर्स हैं उनसे उनका ताल्लुक़ है। इन सब मामलात पे बात करेंगे आज हम, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हम कह सकते हैं बड़े ऐलानात आए हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी तैमूर साहब, सर जब हमने आपको इस शो के लिए लाइन अप किया था तब हमें मालूम नहीं था कि खबर इतनी बड़ी हो जाएगी। सर ये बताएं कि ये फैसला, आप तो अब यही कहेंगे ना सर कि आपको मालूम नहीं था, बट सर ये बताएं कि ये फैसला क्या आज ही इमरान खान साहब ने किया और आज ही पब्लिक किया या इस पे कुछ दिनों से बात चल रही थी? देखिए, मैं भी आप ही की तरह
جو ہے وہ لائیو ایفیکٹولی جو ڈیولپنگ سٹوری تھی وہ فالو کر رہا تھا، اور آبویسلی جو بھی ہوا ہے وہ تو ہوا آج ہے، اور آبویسلی جو چیلنجز بن رہے تھے اس سے پہلے وہ بھی the situation that led to this decision وہ بھی کافی ٹائم سے جو ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ میں تو اس سے عارفہ کنکلوژن یہ ڈرا کرتا ہوں، دیکھیں کہ جتنا بھی ایک نظام مضبوط لگے اس کے بدلنے میں 1 منٹ لگتا ہے، اور میرے خیال میں ایک چینج ہے، کچھ لوگ ویلکم کریں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں ویلکم کریں گے۔ عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کا ڈیسیجن ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ ابھی بھی یہ ہے بٹ تیمور صاحب ابھی جو آپ یہ کیوں، معاف کریے گا تیمور صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوال لے لیں۔ اچھا جی سر فرمائیں۔ Go ahead. سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہی کی جماعت کی حکومت رہے گی، پہلے بھی خیبر پختونخوا میں آپ کی جماعت کی حکومت تھی، اب بھی رہے گی، صرف چیف منسٹر صاحب تبدیل ہو رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نظام تبدیل ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ کسی بھی حکومت کے تبدیل ہونے میں 1 منٹ لگتا ہے، اور I think there's a lesson over there for the federal government as well, right? Because وہی جو ہے وہ فیکٹرز آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ووٹ عمران خان کا تھا، کل تک انہوں نے آج تک انہوں نے علی امین خان کو اپنا چیف منسٹر بنایا، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کوئی اور ڈیفائن کیا۔ سہیل افریدی صاحب، ان کو مبارک بھی ہو، wish him the best of luck and I hope he'll do a good job۔ اس سے جو ایک عارفہ ایک اور لیسن ہے نا، دیکھیے جو پرسیپشن تھی کہ یہ حکومت وفاقی حکومت اس کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے، یا یہ ایک تو جب حکومت چینج ہوئی، آنیسٹلی ہمارا نظام ایسے ہے کہ میرے ذہن میں گیا کہ کیا اس ہائیبرڈ نظام میں یہ چینج ایکسیپٹ بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ کورٹ کے ڈیسیجنز تو نہیں ایکسیپٹ ہوتے۔ چلے علی امین نے بھی اپنا ریزگنیشن اناؤنس کیا، آئی تھنک اس کے بعد ایکسیپٹ ہونا ہے، دیٹس اے گریٹ تھنگ۔ بٹ چیلنجز ابھی بھی وہ سارے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کا ہو، تیمور صاحب معاف کریے گا آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا تھیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو سر آج ملیٹنسی کا ذکر کیا ہے، آبویسلی آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، پر سر ہم تو یہ گفتگو یا یہ قیاس رائی کہیں، گفتگو کہیں، آپ اس کو ریومرز کہیں، یہ تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں، تو بتائیں کہ وجوہات کیا تھی، پارٹی میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ why the change؟ دیکھیں میں آپ کو وہ ریالٹیز بتاؤں گا جو پارٹی میں ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیوائڈ تھی، اس ڈیوائڈ میں 2 گروپس تھے، 2 بڑے گروپس تھے if you like, right؟ اس میں obviously ایک کیمپ میں سی ایم صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، ایکس سی ایم۔ اسی طرح جو میرے خیال میں وفاقی حکومت کا یا اس نظام کا کنٹینیوسلی پریشر تھا، آئی جی ان کا ہوگا، سی ایس ان کا ہوگا، آئی اسیوم کہ جو الیکشن پہ انویسٹیگیشنز نہیں ہو سکتی، وفاقی نظام کا جو ہے وہ یہ خواہش ہوگی نا، 9 مئی کی انکوائری نہیں ہو سکتی، کوئی سینسیبل وفاقی حکومت جو ہے وہ خود ہی صوبے کے ساتھ یہ ملیٹنسی پہ بات کرے، تاکہ ایک یونیفائیڈ اپروچ کے ساتھ اتنے بڑے جو ہے وہ چیلنج، ایک ایگزسٹینشل چیلنج پہ جائیں۔ آل آف دیس پلے، اب اس پہ تو جو ہے وہ حکومت اس طریقے سے نہیں ڈیلیور کر سکی، چاہے ان کا اپنا قصور نہیں ہو۔ کلیئرلی عمران خان وانٹس a different form of government for what stands today، لیکن bottlenecks نیکس اور challenges وہی ہیں، and this is not an easy challenge۔ بالکل ٹھیک سر، ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ویلکم ٹو دی شو شرمیلا صاحبہ، آپ نے اب جوائن کیا، آبویسلی ہم بات کریں گے جو پاکستان
پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے معاملات ہیں. پر سر بٹ شرمیلا صاحبہ آبویسلی بہت بڑی خبر جو آج کی بھی تھوڑی دیر پہلے آئی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے استعفیٰ دیا ہے, عمران خان صاحب نے مانگا تھا. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گی, کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور خاص طور پہ کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی ہے اس پہ, انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں. جی شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گانڈاپور صاحب کی ریموول کی باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے. اس وقت جو ریشنل دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے ڈیٹیوریٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان KPK, لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ان کی نہیں بن رہی تھی اور انٹرنل پارٹی ڈسپیوٹ تھے. دیر واز اے لاٹ آف انٹرنل رفٹ. اب ان کو ہٹانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانا کہ شاید وہ گورننس کے معاملات کے اوپر سیریس ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کو لا کے, ہو از اے نووس, ہی از اے فرسٹ ٹائم MPA, ان کو لا کے گورننس کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر یا دہشت گردی کے معاملات کے اندر کوئی بہتری آئے گی. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو کسی ایسے شخص کو لگاتے ہیں جو انتہائی بدتمیز ہوتا ہے, جو گالم گلوچ سے کم بات نہیں کرتا. وہ یہ ایک بڑا میرٹ ہے ان کی جماعت کے اندر, جس طرح آپ نے دیکھا گنڈاپور صاحب کو لگایا. یہ دس اٹ سیلف واز ڈیموکریسی ٹیکنگ ریونج, کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات تھی کہ ان کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو لگایا تھا. صوبہ جلتا رہا, لوگ مرتے رہے, گورننس کے کوئی معاملات نہیں ہوئے اور پارٹی بالکل ڈس ایرے میں چلی گئی, لیکن ان کو رکھا گیا. اب سہیل آفریدی کو لانے کے بعد نتھنگ پرسنل اگینسٹ ہم, ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے وہ آئے ہیں, بزنس مین فیملی کے ہیں, لیکن ایک نووس ہے نا. جس طرح پنجاب میں بوزار کو لگا دیا تھا اور پھر ہینڈ پکڈ کابینہ بنائی تھی اور پھر ایک پپٹ کی طرح اس کو عمران خان صاحب اور وہ ان کی بہنیں چلاتی تھیں. اب یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ یہ ان کو لگا دیں گے, پھر ساری جو کابینہ ہوگی وہ ہینڈ پکڈ عمران خان صاحب کی. اب اس میں کون ان کو چوز کرتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے, مے بی بشرا بی بی ہو, مے بی علیمہ خان ہو. تو یہ وہی ماروسی سیاست چل رہی ہے کہ بہن کو پسند نہیں آیا, اگر آپ اجازت دیں تو جی تیمور صاحب سے یہی بات. تیمور صاحب آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ نے کیا کہا کہ اب نووس ہیں, ہو سکتا ہے کہ اب ہینڈ پکڈ کابینہ ہو, خان صاحب کی مرضی کے لوگ لگیں, شاید آپ بھی کابینہ میں واپس آ جائیں, علیمہ خان صاحبہ انسٹرکشنز دے رہی ہوں یا بشرا بی بی. میں نے بیچ میں موروثی سیاست کا لفظ بھی سنا تھا, لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کیسے اپنا جاب نبھائیں یا نہ نبھائیں وہ تو ٹائم ول ٹیل, اینڈ ایوری ون شوڈ وش ہم دا بیسٹ, چاہے وہ PTI سے ہو نہ ہو. لیکن اس پارٹی کے کسی بھی ممبر کا کہنا جس کی کرنٹ کو چیئرمین کو 18 سال کی عمر میں پارٹی وراثت میں دے دی گئی تھی, ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ان کی والدہ, اس سے پہلے ان کے دادا, اینڈ دا لاسٹ ٹائم کہ اس فیملی کا کوئی ممبر جو ہے وہ کسی اور پارٹی میں جو ہے وہ وزارت لے چکا ہو, تو وہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسکندر مرزا کو خط لکھ رہے تھے کہ یو آر اے گریٹر پرسن دین جناح, تو میرے خیال میں موروثی سیاست کے لیکچر نہیں بنتے. جو بھی خیبر پختونخوا میں ہوگا the people of خیبر پختونخوا will deal with that. لیکن I'm sorry I took exception to this entire story that was told. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, we'll be right back اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سیاسی صورتحال پہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب. جی شرمیلا صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. دیکھیے عارفہ صاحبہ, میں یہ بات بالکل عیاں کرنا چاہتی ہوں کہ سہیل آفریدی کو میں نے اس لیے کہا کہ یہ ماروثی سیاست ہے کیونکہ گانڈاپور صاحب کے ساتھ علیمہ خان کی نہیں بن رہی تھی اور انہی کے کہنے کے اوپر یہ ریموول آئی ہے. اب انہی کی چوائس کے اوپر اور بشرا بی بی کی چوائس کے اوپر اس کو لایا جا رہا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی میں اور سینئر ممبرز ہوں گے, کمپٹنٹ ممبرز ہوں گے,
آئی ایم ناٹ وانٹ ٹو نیم دیم، لیکن ایک نووس کو لانے کا مطلب یہی ہے نا، کیونکہ گنڈا پور شاید کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، نہیں سن رہے تھے، کیونکہ ان کا مزاج لب و لہجہ تو ایسے ہی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتے، تو ان کو تبدیل کر کے ایک ایسے شخص کو لے آئے ہیں جو بالکل ہی ایک نووس ہے، اور جس نے پارٹی تو کیا چلانا، حکومت چلانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی بھی نئے شخص کے لیے جس نے کبھی وزارت نہیں دیکھی ہو، یہ تو اسپیشل اسسٹنٹ تھے، وہ کیا پوری صوبے کو چلائے گا، کیا گورننس ہوں گے، کیا دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو لے کر آئیں گے. کابینہ پوری ہینڈ پکڈ ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب کی بہن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے گنڈا پور کو نکالا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے مشاورت کے بعد ایک اگین اٹ از فیملی پالیٹکس گوئنگ آن نا، یہاں پر میرٹ تو دیکھا نہیں جا رہا ہے. صحیح. جی گنڈا پور صاحب یہ بتائیے جی، یہ جو بات شرمیلا صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں تیمور صاحب، سوری معاف کریے گا سر، معاف کریے گا، مائی مسٹیک. میں نے کہا سر تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شرمیلا صاحبہ بار بار کہہ رہی ہے کہ علیمہ صاحبہ کی گنڈا پور صاحب سے نہیں بنتی تھی اور اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ گنڈا پور صاحب نے پچھلی جو اپنی میڈیا ٹاک اس کو کہیں یا ویڈیو ریلیز کی تھی، اس میں انہوں نے سیدھا علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگائے، ان کو ایم آئی کا ایجنٹ کہا، اور اب دیکھیں ودن اے ویک ہی از گون. تو پھر تو شاید علیمہ بی بی نے نہیں کیا ہوگا، جن پہ الزام لگایا انہوں نے شاید نہ کیا. دیکھیں یہ امیڈیٹلی جو بیانیے بنتے ہیں نا، ابھی عارفہ میں نے دیکھا کیونکہ انہوں نے ان کو نووس کا، سہیل افریدی ابھی میں نے گوگل پہ دیکھا ہے 1989 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی عمر کتنی ہو گئی 37 سال 36 سال. بلاول بھٹو 1988 میں پیدا ہوئے، ایک ہی ایج کے. انہوں نے تو کچھ ٹائم جو ہے وہ ابھی گزارا ہے، ٹھیک ہے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں ان کی ہپوکریسی دکھا رہا ہوں. جب بلاول بھٹو بغیر 2 روپے کمائے فورن منسٹر بن گئے تھے 33-34 سال کی عمر میں، تو کون سی چیز ان کو نووس نہیں بناتی تھی؟ یا جب وہ 18 سال کی عمر میں ابھی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پہلے سال میں ایڈمٹ ہوئے تھے اور اس وقت کی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرپرسن بنے تھے، تو وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سب جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے جی حضور کر رہے تھے؟ تو دیکھیے جسٹ ٹاک اباؤٹ the things that you can defend. میں نے تو نہ سہیل افریدی سے بات کی ہے، نہ گنڈا پور سے بات کی ہے، نہ اس کیبنٹ میں کسی سے بات کی ہے. میں تو صرف حیران ہو رہا ہوں کہ کس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں. It reeks of elitism and racism. شرمیلا صاحبہ یہ ویسے اہم نقطہ اٹھایا ہے تیمور صاحب نے کہ بلاول صاحب بھی تو اتنے ہی شاید ان ایکسپیرینس تھے جب وہ فورن منسٹر بن گئے ملک کے، عارفہ صاحبہ، اور یا مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی سی ایم بنی ہوئی ہیں. There is a world of difference between the upbringing and the political acumen of Bilawal Bhutto Zardari Sahab and some novice. بلاول بھٹو زرداری صاحب 18 سال کی عمر میں بالکل چیئرمین بنے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن ہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو سن، ہی واز ٹرینڈ بائی ہر. انہوں نے وہ اپنے گھر میں وہ شہادت دیکھی ہے جو آج خیبر پختونخوا کے شاید ہر تیسرے گھر کے اندر ہو. ہی نوز دا پلس آف دا پیپل. اور جب انہوں نے وزارت خارجہ سنبھالی، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ہی پرووڈ ہمسیلف کہ ہی از ون آف دا بیسٹ فارن منسٹرز پاکستان کین ہیو. اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومت میں نہ ہونے کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب انڈیا کے جنگ کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا موقف بیان کرنے کے لیے کسی کو چنا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چنا. اینڈ اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرووڈ دیٹ ہی از دا بیسٹ. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے گنڈا پور صاحب کے، کیا پرفارمنس رہی ان کی اس منسٹری کے اندر؟ ان کو تو فل فلیج وزیر بھی نہیں بنایا، ان کو تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ کوئی ورکس اینڈ سروسز کے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ تھے، ناٹ ایون اے منسٹر اسٹیٹس. مطلب انہوں نے تو شاید کوئی فائل بھی سائن نہیں کری ہوگی. تو آپ ایک نووس کو اٹھا، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے گنڈا پور کو اس لیے اٹھایا، جو نیریٹو یہ دے رہے ہیں کیونکہ گورننس کے ایشوز تھے،
دہشت گردی کے ایشوز تھے. تو ایک نووس آ کے کیسے چلا لے گا؟ کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یا تو آپ کسی ایکسپیرینس ویٹرن کو لے کر آتے. بات یہ نہیں ہے. مجھے سہیل آفریدی صاحب کی ذات سے یا ان کے سٹیچر سے یا ان کے طریقہ کار سے کوئی اختلاف نہیں. آئی ڈونٹ ایون نو ہم. میں نے تو پہلی دفعہ ان کا نام سنا. لیکن ایک ایسا شخص جس نے ایک وزارت بھی آج تک نہیں سنبھالی، وہ صوبہ کیسے سنبھالے گا جب آپ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو تبدیل کر رہے ہیں؟ معاف کریے گا، ہاں نہیں معاف کریے گا، میں کاٹ رہی ہوں بیکاز ہم نے پی ایم ایل این پی 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 کی بھی بات کرنی ہے. تیمور صاحب اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہے ویری کوئکلی سر، آئی وانٹ ٹو موو آن ٹو پی 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 ایم ایل این. جی انہوں نے جو ان کی عمر کی اور نووس ہونے کی اتنا ایشو بنایا ہے اور بلاول کی کوالیفیکیشن یہ کر دی ہے کہ وہ شہید بی بی کے بیٹے تھے. مجھے ویسے یہ نووس سن کے رونلڈ ریگن کا ایک کوٹ یاد آیا ہے 1984 کے الیکشن میں، جب ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ ہی از ٹو اولڈ فار دا جاب، رائٹ. تو مجھے تو یہی یاد آتا ہے کہ ان دس کیس آئی تھنک کہ یہ جو یوتھ ہے نا، اس فلسفی سے بہتر ہے جس میں سندھ کے چیف منسٹر 90 سالہ قائم علی شاہ صاحب تھے، اینڈ آئی تھنک ہی ہیڈ ٹو کراس 90، جس کے بعد جو ہے وہ ان کو انہوں نے ہٹانا صحیح سمجھا. لیٹ ادر پیپل ڈو دیئر اون پالیٹکس. جو کراچی کا حال ہے اس کو سنبھالے، اور جو مریم کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از، اور ایسے کریں کہ نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں سو دیٹ یو شو دیم کہ آپ ان سے ملک بہتر چلاتے ہیں نا. ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کا ساتھ دیں گے. شرمیلا صاحبہ یہی سوال پوچھنا تھا جی، آپ کی وہ ایک جو لفظی جنگ چل رہی ہے پی ایم ایل این سے، وہ کیا اتنی سنجیدہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کا سپورٹ چھوڑیں گے؟ ویسے تو اب مریم نواز صاحبہ کی گفتگو میرے خیال میں پچھلے 2 دنوں میں ذرا ان کی ٹون آپ کی طرف نرم ہو ہی گئی ہے. عارفہ صاحبہ کچھ چھوڑا ہے انہوں نے اب اور کہنے کے لیے؟ کچھ بچا ہے؟ مطلب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور پنجاب کی انفارمیشن منسٹر کی طرف سے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ انگلی توڑ دیں گے، میرا پانی، میری مرضی، میرا پیسہ، میرا صوبہ. یہ صوبہ صرف آپ کا نہیں ہے، صوبہ ہمارا بھی اتنا ہے، صوبہ تیمور جھاگڑا صاحب کا بھی اتنا ہی ہے. پنجاب میں کسی کی ایجاداری نہیں ہے. آج آپ کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. پانی آپ کا نہیں ہے، پانی ہم پاکستانیوں کا ہے، اور پانی کی تقسیم کا ایک طریقہ کار ہے. پیسہ آپ کا نہیں ہے، پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے، اور اس کا بھی تقسیم کا ایک طریقہ کار ہے این ایف سی کے اندر. اب بات یہ ہے کہ جس قسم کی معاف کریے گا شرمیلا صاحبہ، کہ آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے جو محسن نقوی صاحب سے گفتگو کی، یا میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، تو کہیں اس کے بعد کوئی سیز فائر ہوا ہے؟ آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا، اس لیے وہ ان کا رویہ تبدیل ہوا ہے؟ دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا عارفہ صاحبہ، کہ شاید پنجاب حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن پنجاب میں جو سیلاب زدہ لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اس حملے کے اندر جو ساری توپیں پیپلز پارٹی کی طرف لگائی ہوئی اور ان کی لیڈرشپ کی طرف لگائیں، یہ انرجی اگر ڈائیورٹ کر لیں سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے میں، تو شاید ان کا کچھ حالت زار بہتر ہو جائے. دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہل گئی ہے، کیونکہ نہ قومی اسمبلی چل رہی ہے نہ سینٹ چل رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر تو کورم ان کا پورا نہیں ہوتا. کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کوئی حکومت کا کام نہیں ہوگا، اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو پڑا ہے. اب آپس میں جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ الگ چیزیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دے آن 2 different pages، تو فرق تو نہیں پڑا پنجاب حکومت کو. لیکن is there any legislation planned? of course there is always legislation. بزنس جو ایجنڈا آتا ہے اس میں گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہوتی ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں سے جو ہاؤس کا بزنس ریفر ہو رہا ہے اس میں گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے، پرائیویٹ ممبر کی تو لیجسلیشن ہے نہیں نا. اور تھرو آؤٹ دا ڈیز کل بھی گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے، دیر آر امپورٹنٹ لیجسلیشن جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی، کیونکہ جب تک رویوں میں تبدیلی نہیں آتی، جب تک اس بات کا اعادہ نہیں ہوتا کہ وہ معذرت خواہ ہیں. آپ معاف کریے گا شرمیلا صاحبہ، کیا اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ سے معافی کی جو شرط ہے وہ رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ عارفہ صاحبہ معافی کس طرح ہوگی؟ ہم نے مانگا یا پوچھا یا التجا یا گزارش کیا کی تھی؟ ہم نے تو یہ کہا تھا
کہ پنجاب کے سیلاب زدہ لوگوں کو BISP کے ذریعے مدد کر دیں، اور یہ بات ہم نے وفاق سے کی تھی، پنجاب گورنمنٹ سے تو کی نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی دیکھیے معافی کیا ہوگی، ہماری معافی یہ ہوگی کہ آپ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کر لیں اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اور وہ رویے میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ صحیح، رویے میں تبدیلی از ناؤ دا کنڈیشن۔ تیمور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو PTI ہے اس وقت، اگر پاکستان پیپلز پارٹی سچ مچ ناراض لگ رہی ہے تو آپ لوگ سر ان سے سنجیدگی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ بھی ٹی وی شوز میں یا پارلیمنٹ میں کہہ دیتے ہیں آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں، بٹ مے بی اگر آپ لوگ بھی کچھ اوورچرز کریں، کوئی ان سے جا کے ملیں اوے فرام دا ٹی وی کیمراز، شاید کوئی پروگرس ہو جائے۔ عارفہ یہ ہر چیز کی ذمہ داری PTI پہ ہو نہیں سکتی نا، جب اس پورے نظام نے بالکل جو ہے وہ PTI کو جو ہے وہ ٹیررسٹ سے زیادہ مارجنلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وی آر ان اے پوزیشن جہاں بار بار جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ایز انڈیویجولز ہیں وہ ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ مطلب اس میں جو ہے وہ پارٹی جو کرے نہ کرے، اب مجھے بتائیں جو ہمارے 5-10 MNAs ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا MNA جو ہے وہ جس جرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہوا ہے وہ وہاں پہ موجود بھی تھا؟ رائٹ، سم ادر پارٹی وڈ ہیو بیسکلی، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کیا ہوتا۔ وہاں پہ بھی جب ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ آئے، پیسفل پروٹیسٹ پہ آئے، وہاں پہ گولیاں چلتی ہیں، وہ پھر حکومت کہتی ہے نہیں چلی۔ The point is مے بی آپ کے کرٹیسزم میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہے، لیکن فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی ان کا ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ تو PPP کے پاس تو سر اختیار نہیں ہے نا، وہ تو مطلب ایک اتحادی بیٹھی ہے حکومت کی، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ سے تو انہوں نے الیکشنز کے فوراً بعد بھی آپ کو اپروچ کیا تھا، آپ لوگوں نے انکار کیا۔ وہ اگر ناراض ہیں تو آپ لوگ ان کو اپروچ کریں، کوشش کریں حکومت PMLN کی گرے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنا تھا تو اس وقت تو نووس ینگ بلاول 36 ایئر اولڈ کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ کہے کہ بروٹ فورس بھی استعمال کرنا ہو تو یہ ترمیم پاس کر دیں گے، جس سے جو ہے وہ پورے جوڈیشل نظام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ایک کیس جو ہے وہ ٹائم پہ سالو نہیں ہوا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیلاب کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پروگرام کے اس حصے میں ذکر کریں گے جو سیلاب پاکستان میں اس سال آئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ہو جس کو کلائمیٹ چینج بھی کہا جاتا ہے، اس کا اثر پاکستان میں جتنا پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے شاید کم ہی دنیا کے کچھ ممالک ہوں جو اس شدت سے اس موسمیاتی تبدیلی کا تجربہ جن کو مل رہا ہو۔ اس سال بھی جو سیلاب آیا، خاص طور پہ جو پنجاب میں تباہی ہوئی وہ ہم سب نے دیکھی۔ اس وقت بارشیں تو ختم ہو چکی ہیں، مگر جہاں تک ہم کہیں ساؤتھ پنجاب کا تعلق ہے وہاں اب بھی جو سیلاب کی وجہ سے مسائل آئے ہیں، جو چیلنجز ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی یہ اطلاع آئی تھی کہ ملتان کی جو تحصیل ہے جلال پور پیر والا، وہاں درجنوں بستیاں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ابھی تک وہاں سے پانی کی نکاسی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو رہائشی ہیں وہ بہت مصیبتوں میں ہیں۔ سیلابی پانی سے جو M5 موٹر وے ہے ملتان سے، وہ بھی جگہ جگہ پہ پانی کے نیچے ہے۔ سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تاثر سبحانی صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز ملتان۔ السلام علیکم تاثر سبحانی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی تاثر صاحب بتائیے اس وقت ساؤتھ پنجاب میں کیا صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عارفہ، میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب تو گزر چکا، لیکن اگر ملتان کی تحصیل جلال پور کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس وقت بھی جو ہے اس کی وجہ میں بتاؤں کہ یہاں پر دونوں دریا ملتے ہیں، آگے ایک طرف سے چناب اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ستلج بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں دریاؤں نے جو ہے وہ جلال پور میں جو تباہی مچائی وہ تو ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں، لیکن پانی آج بھی اس وقت بھی متعدد بستیوں میں موجود ہے، کہیں 2 سے 4 فٹ تک پانی کھڑا ہوا ہے اور کہیں اس سے کم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو موٹر وے ہے جو کہ اسلام آباد سے کراچی کا روٹ ہے، آج 26واں روز ہے
वो मोटरवे भी ताहाल बंद है। और आज भी हमारी बात हुई थी मोटरवे ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि इसको अभी 1.5 से 2 माह लगेंगे जब तक ये मुकम्मल मोटरवे बहाल हो सकेगी, क्योंकि मोटरवे 13 जगह से जो है वो मुख्तलिफ शगाफ डाले हैं सैलाबी पानी ने। सही। उसकी वजह से जो है वो पानी इस वक्त भी मोटरवे के चारों तरफ जो है वो खड़ा हुआ है। जो नुराजा भट्टा बंद टूटा था जिसके बायस ज्यादा तबाही मचाई थी इधर जलालपुर में पानी ने, वो जो सतलुज का पानी था वो कन्वर्ट हो गया था वहां से, क्योंकि गिलानी रोड को भी तोड़ा गया था, तो सतलुज का पानी घूम के वापस चनाब में आता था, फिर चनाब से पानी घूम के वापस सतलुज में, तो पानी इधर सर्कल ही करता रहा, जिसके बाद पानी आगे नहीं जा तासुर साहब ये बताइएगा कि जो बस्तियां अभी पानी के नीचे हैं उसके रिहायशी क्या वहां से मुंतकिल हो गए हैं कहीं और, वो वहीं रह रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जलालपुर में खैमे लगाए गए हैं, खैमा बस्तियां आबाद की गई हैं, सरकारी कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, कुछ जो है वो समाजी तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान भर से यहाँ पर तंजीमें आई हुई हैं, उन्होंने भी खैमा बस्तियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताऊँ कि कल गुज़श्ता 2 रोज से मुल्तान में शदीद बारिश हुई है, जो कि इस जो लास्ट स्पेल था उसकी शदीद तरीन बारिश हुई थी, जिसमें जो ये लोग थे उनको मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया था। और कहाँ जहाँ से पानी कम हो गया वहाँ पर लोग घरों को जाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग इन खैमा बस्तियों में मौजूद हैं। तो सर वेरी क्विकली ये बताइए कि यहाँ से पानी कब तक निकलेगा, कुछ अथॉरिटीज का अंदाजा है? महकमा इनहार से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि यहाँ से पानी अब जो है वो यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी दाखिल हो गया है और यहाँ पर पानी जाके ठहर गया है। ये पानी अब जो है वो खुद ही यहाँ से सूखेगा और उसके बाद जो है लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका ये कहना था कि यहाँ से अब पानी निकालना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नशेबी इलाके हैं और यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा, क्योंकि मजीद जो पानी दाखिल हो रहा था वो 2 रोज कबल जो उस बंद को, जो नुराजा भुट्टा बंद है, उसको बंद कर दिया गया है। अब मजीद पानी यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये पानी जो है वो इसको यहाँ से निकाला भी नहीं जाएगा, ये खुद ही पानी जो है वो सूखेगा, जिसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया तासुर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।